आसिफ जरदारी जो पीछे से बैठ के ये सारा खेल खेल रहा है, वो दुनिया में माना हुआ चोर है। सिंध में जाके पूछें कि लोगों के ऊपर वो क्या जुल्म करता है। नवाज शरीफ के दो बेटे नून लीग की हुकूमत में बाहर भागे थे, मैंने केसेस नहीं बनाए थे। मरियम जो पकड़ी गई पैनमा के अंदर, वो तो इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था, जिधर पता चला कि अरबों रुपए के 4 मेफेयर के लंदन के सबसे अमीर महंगे इलाके में इसके नाम पे निकले। अच्छा अब सुने जरा मेरी बात। देखें, आज हमारा मुल्क ये नीचे क्यों दुनिया के सामने जलील हो रहा है। वो क्राइम मिनिस्टर जाके पैसे मांगता फिर रहा है और लोग ठुकरा रहे हैं उसको। कोई पाकिस्तान का, आप अगर हिंदुस्तान की चैनल देखें तो जो पाकिस्तान को जलील किया जा रहा है, तो ये क्यों हुआ? अब जरा बड़ी गौर से बात सुने मेरे जज्बा और जुनून वाले, मेरे जो टाइगर, जिस तरह आप जेलों में होके आए हैं, मेरी गौर से बात सुने। देखें, अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। क्या मतलब है उसका? हुक्म है अल्लाह को एक कौम को कि तुमने राय हक पे खड़ा होना है, सच पे खड़ा होना है, अच्छाई के साथ खड़ा होना है और बुराई और जुल्म का मुकाबला करना है, जिहाद करनी है। यह हुक्म है अल्लाह का। आज अगर पाकिस्तान का आपने ये हाल देखना है, जो हम नीचे, कभी भी पाकिस्तान इतना नीचे नहीं गिरा जो आज है, तो उसकी जरा वजह सुन लो। प्राइम मिनिस्टर 16 अरब रुपए का एफआईए का केस की चोरी में सजा होने लगी थी। 8 अरब नैब के अंदर सजा होने लगी थी, जबकि जनरल बाजवा ने इसको बचा के प्राइम मिनिस्टर बनाया। इंटीरियर मिनिस्टर किसी से फैसलाबाद में पूछ ले कि इससे बड़ा बदमाश फैसलाबाद का है ही नहीं। कोई जुर्म नहीं है जो इसने नहीं किया, अपना खुद कहता है। इनका अपना वजीर वो कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं, लोग कहते हैं इससे बहुत ज्यादा कत्ल किए हैं इसने। जमीनों पे कब्जे, कातिल, वो बैठ गया इंटीरियर मिनिस्टर। आसिफ जरदारी जो पीछे से बैठ के ये सारा खेल खेल रहा है, वो दुनिया में माना हुआ चोर है। सिंध में जाके पूछें कि लोगों के ऊपर वो क्या जुल्म करता है। मुखालफिन को कत्ल, मुर्तजा भुट्टो कि उसकी फैमिली कहती है इसने मुर्तजा को कत्ल करवाया। चोर, कातिल, अरबों रुपए की चोरी का केस में पकड़ा जाने लगा था, जनरल बाजवा ने बचाया इसको। और उधर लंदन में बैठा हुआ भगौड़ा जो मुल्क को वहां बैठ के कंट्रोल कर रहा, सजाया याफ्ता, अरबों रुपए के घर में बैठा हुआ लंदन में, जो यहां से चोरी करके पैसा लेके गया है, वो मुल्क को वहां से बैठ के फैसले कर रहा है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। मुझे ये बताएं कि जब मुल्क के सरबरा, ऊपर फैसला करने वाले मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम बैठ जाएंगे, तो क्या मुल्क का दिवालिया नहीं निकलना? कौन सा मुल्क दुनिया में, मुझे एक मुल्क बताएं जो कि ऊपर जा रहा हो और जिधर इस तरह के चोर बैठे हो। और अल्लाह का हुक्म है हमें कि हमने तो इन लोगों के खिलाफ जिहाद लड़नी थी। जब इंसान भेड़ बकरियां बन जाते हैं, जब वो राय हक पे नहीं खड़े होते, जब वो जुल्म का मुकाबला नहीं करते, तो अल्लाह उनको भेड़ बकरियों की तरह रखता है, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। जिस कौम में जुल्म का मुकाबला करने की सकत नहीं होती, दिलेरी नहीं होती, वो कौम गुलाम बन जाती है। मैं बार बार इस्लाम के सबसे बड़ा जो सानिया हुआ था करबला का,
میں بار بار بتاتا ہوں کہ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے تھے. ان کو پتا تھا. لیکن یزید کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہونے دیا. یہ جو خوف کا بت ہے یہ انسان کو غلام بناتا ہے. اس کی پوجا کرو گے غلام بھی ہوگے ذلیل بھی ہوگے. آج ساری دنیا میں پاکستان ذلیل ہو رہا ہے. بیکاریوں کی طرح قرضے مانگ رہے کوئی نہیں دے رہا کیونکہ چور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں نہیں دے رہے پیسے؟ نمبر 1 ان ساری باہر کی دنیا کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں. ان کا پیسہ باہر پڑا ہے. میں جب پرائم منسٹر تھا تو جب دوسرے ملک کا پرائم منسٹر مجھے ملنے آتا تھا تو میرا جو فورن آفس ہے وہ مجھے پوری تفصیل دیتا تھا. کدھر پڑا ہے، ماضی میں اس نے کیا کیا، اس کی ریپوٹیشن کیا ہے. ایک ایک چیز مجھے پتا ہوتی تھی جب وہ مجھے ملنے آتا تھا. تو کیا خیال ہے جو آپ یہ آصف زرداری یا یہ جو شہباز شریف باہر جاتا ہے ایک ایک چیز باہر کی دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے کتنے پیسے باہر پڑے ہیں. یہ 2 خاندان اگر آدھا بھی اپنا پیسہ پاکستان میں لے آئیں تو یہاں آپ کو کوئی IMF یا کسی سے قرضے لینے کی ضرورت نہ پڑے. اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر اور لوگوں سے بھیک مانگنے کے پاکستان کو ڈالر دو. اپنے پیسے ڈالروں میں باہر رکھے ہوئے ہیں. 100 روپیہ جب سے یہ آئے ہیں 100 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں. تو قوم تو 100 روپے سے زیادہ غریب ہو گئی ہے. قوم کی تو خریدار اور کم ہو گئی ہے. اور یہ ڈالروں میں پیسے رکھنے والے ان کا تو 100 روپے اور اوپر چلا گیا. ان کا مقصد کبھی پاکستان نہیں تھا، نہیں تو ان کا جینا مرنا ملک میں ہوتا. ECL پہ چلے جائیں تو ان کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں. خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم باہر نہیں جا سکتے. میں یہ کہتا ہوں مجھے ڈالیں ECL پہ، میں تو جانا ہی نہیں چاہتا باہر. سنیں جب ایک ملک کے اوپر جرائم پیشہ لوگ بیٹھ جائیں اور ایک ملک کا آرمی چیف سازش کر کے ان کو اوپر بٹھا دے اور پھر قوم کو ڈرائے کہ اگر آپ کچھ کریں گے تو جیلوں میں ڈال دیں گے، آپ کے اوپر کیسز کر دیں گے، خوف دلوا کے ان چوروں کی غلامی کروائے اور قوم چپ کر کے یہ غلامی تسلیم کر لے. وہ مولانا رومی نے جو کہا تھا، ان سے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے. مولانا رومی سے پوچھا کہ انسان تو ہمیں پتہ کیسے مرتا ہے، قوم کیسے مرتی ہے. مولانا رومی نے کہا جب ایک قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے. یہ ہماری موت ہے. یہ سن لو پاکستانیوں، یہ موت ہے. یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، ان کے اوپر جو کیسز ہوئے ہیں، کیسز عمران خان نے نہیں بنائے. ان کے کیسز ان کی جب حکومتیں تھیں 10 سال میں تب کے کیسز بنے ہوئے ہیں. یہ اسحاق ڈار نون لیگ کی حکومت میں باہر بھاگا تھا. نواز شریف کے 2 بیٹے نون لیگ کی حکومت میں باہر بھاگے تھے. میں نے کیسز نہیں بنائے تھے. مریم جو پکڑی گئی پینما کے اندر، وہ تو انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا جدھر پتا چلا کہ اربوں روپے کے 4 مے فیئر کے لندن کے سب سے امیر مہنگے علاقے میں اس کے نام پہ نکلے اور اس کے بھائی نے ٹی وی پہ جا کے تسلیم کیا کہ الحمدللہ یہ مریم نواز کے فلیٹ ہے. آج تک ایک رسید نہیں بتا سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ تھا. وہ
وہ پھر رہی ہے جس طرح کہ کوئی ملکہ الزبتھ پھر رہی ہے پاکستان میں. ہر جگہ کبھی ایک تکلیف اور اس کو اور یہ ظلم دیکھیں, اس کو پورا طرح پولیس کا پروٹوکول, پنجاب کی حکومت ٹیکس کے پیسے کے اوپر اس کی مدد, اس کے لیے ٹھہرانا چلانا جلسے کرنا. اور جو سابق وزیر اعظم, ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا. وہ لوگ جو آج سارے پاور میں بیٹھے ہیں, رانا ثناء اللہ, شہباز شریف اور یہ جو ڈرٹی ہیری جس کو میں کہتا ہوں, اپنی ایجنسی کا آدمی مجھے قتل کر رہا ہے. وہ ابھی بھی اقتدار میں بیٹھے ہیں اور مجھے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں, عدالتوں میں مجھے چکر لگا رہے ہیں. جب میں بھی تمہاری بات کرواتا ہوں, ابھی کرواتا ہوں, سنیں وہاں جا کے عدالتوں کے اندر کوئی سیکیورٹی نہیں, پتہ ہے کہ جان کو خطرہ ہے. اور پھر سے یہ تین اور ان کے ساتھ ایک دو اور بھی ملوث ہے. پتہ ہے کہ وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں, کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اور چھوٹے چھوٹے کیسز میں کبھی کسی عدالت میں بلا لیں, کبھی کسی عدالت میں. اور اس کو جو کہ ضمانت پہ تھی اس کے لیے پولیس پروٹوکول ہو رہا ہے. میں صرف قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نظام کو اگر ہم قبول کر گئے, جو یہ کوشش کر رہے ہیں ڈرا کے دھمکا کے, جس طرح ہم بھیڑ بکریاں کہ ہمیں قبول کروا لیں, کوئی آپ کے اور آپ کے بچوں کا اس ملک میں مستقبل نہیں ہے. اس لیے ایک ہی راستہ ہے. ہماری قوم, میں اپنی ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ جو جیل بھرو تحریک یہ صرف لوگوں کے خوف دور کرنے تھے, کہ ہمیں کوئی جیلوں سے فکر نہیں. اور مجھے پتا ہے وہ بالکل نوجوان ٹھیک کہہ رہا ہے کہ جانوروں کی طرح انہوں نے ہمارے لوگوں کو رکھا. انہوں نے جان کے یہ ثابت کرنے شروع کہ یہ اور ڈریں گے, پیچھے ہٹ جائیں گے. جبکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہر شہر میں زیادہ لوگ نکلنا شروع ہو گئے جیلوں کے لیے. یعنی جیسے جیسے تحریک بڑھ رہی تھی اور زیادہ لوگ جیلوں کے لیے تیار ہو گئے. اور میں ایک دن میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرف جا رہا ہے. میں نے کال دینی تھی سارے پاکستان کو کہ ایک دن سارا پاکستان نکلے اور جیلوں میں جائے تاکہ ان کی ساری ختم کر دو. میں چیف جسٹس کو سپریم بس میں اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آج میں اپنے وکیلوں کے ذریعے خط بھی لکھ رہا ہوں کہ اگر جب پتہ ہے خود انٹیریئر منسٹری کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی جان خطرے میں ہے, میں کہہ رہا ہوں میری جان خطرے میں ہے, اور میں پہلے 2 مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ جان خطرے میں, اس کے بعد حملہ ہوا میرے پہ. میں نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کیا کرنا ہے انہوں نے. میں پھر کہہ رہا ہوں, اور میں چیف جسٹس صاحب کو میں نے کہا وکیل آج خط لکھیں کہ مزاحیہ کیسز کے اوپر بلایا جا رہا ہے. الیکشن کے کمیشن کے سامنے مظاہرہ ہوتا ہے, میں گھر بیٹھا ہوں اور میرے اوپر دہشت گردی کا کیس. توشہ خانہ کا کیس. میں تو کہتا ہوں آج کہ جب بھی توشہ خانہ کا کیس میرا سنا جائے, پبلک ہیئرنگ ہو, ٹی وی کے اوپر ساری قوم کو پتا چلے کہ وہ کیس کیا ہے. قوم کو پتا چلے کہ کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک سے, کہ جنہوں نے ڈاکہ مارا
توشہ خانہ کے اوپر زرداری اور نواز شریف نے ان کے کیسز ختم کر دیے ہیں. اور جس نے, اور انشاءاللہ اوپن ہیئرنگ ہو, ساری قوم کے سامنے پتا چلے توشہ خانہ کیس کیا ہے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساروں کے کیسز دیکھیں, اور اگر کسی نے کوئی بھی غیر قانونی چیز توشہ خانہ میں نے کی, اس کا نام عمران خان نکلے گا. اور میں چیف جسٹس کو ہم یہ خط لکھیں گے میرے وکیلوں کے ذریعے کہ جب پتہ ہے کہ میری جان خطرے میں ہے, لاہور ہائی کورٹ گیا اور اسلام آباد گیا, کوئی سیکیورٹی نہیں تھی, اور جبکہ جس نے مجھے گولیاں ماری وہ نوید جو ہے, کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے, اس کو ویڈیو کانفرنس کے اوپر اسے عدالت میں وہ بات کرتا ہے. تو یہ تو ایسا ہے کہ جنہوں نے تحفظ دینا ہے, خطرہ انہی سے ہی ہے جسوں نے. اب یہ رانا ثناء اللہ جیسا غنڈا کبھی یہ کسی کو تحفظ دے سکتا ہے کیا؟ یہ شہباز شریف جس نے شہباز شریف جس کے اوپر رپورٹ ہے کہ پولیس مقابلے میں اس نے کتنے لوگ مروائے ہیں, عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آگے کہا کہ مجھے یہ حکم کرتا تھا لوگوں کو مارنے کے لیے. ماڈل ٹاؤن میں ان دونوں نے سب کے سامنے ٹی وی کے اوپر نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا کے 14 لوگوں کو قتل کیا اور 60-70 لوگوں کو گولیاں لگی. ان لوگوں نے تحفظ دینا ہے. اور یہ جو ڈرٹی ہیری جس کو میں کہتا ہوں, یہ اپنے ادارے کو بدنام کر رہا ہے. یہ ایک ایسا آدمی ہے جو سائیکوپیتھ ہے, یہ نارمل آدمی نہیں ہے, یہ حیوان ہے. جس طرح کا اس نے اعظم سواتی سے کیا کہ اس کو ننگا کر کے جب تشدد کر رہے تھے تو ریکارڈ کر رہا تھا اور سن رہا تھا. یہ وہ آدمی ہے, بچوں کو پکڑ کے سوشل میڈیا کے بچوں کو جو اسے کیا ہے, جو شہباز گل سے کیا ہے, الٹا لٹکا کے اس سے جو کیا ہے, انہوں نے سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو ظلم کیا, صحافیوں سے کیا, جو ارشد شریف سے کیا, اب لوگوں کو پکڑ پکڑ کے وہ جو جاوید بیچارہ چوکیدار, اس کو اٹھا کے لے گئے, اس کو ننگا کیا, الٹا لٹکایا. ایک تو یہ سائیکوپیتھ ننگا کرنے کا اس کو بڑا شوق ہے, یہ نارمل نہیں ہے, اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. ننگا کر کے پھر اس کو ایک چرپائی کے ساتھ باندھا, کتے کی طرح اس کو زنجیر باندھ کے چرپائی کے ساتھ 3 دن باندھا. کون کرتا اپنے لوگوں سے ایسے؟ ادارے کو یہ بدنام کر رہا ہے, اور یہ لوگوں نے میری حفاظت کرنی ہے. خطرہ ہی ان لوگوں سے ہے. اور اس لیے میں چیف جسٹس کو کہہ رہا ہوں کہ جب نواز شریف جیل میں تھا تو ہمیں حکم آیا, میں پرائم منسٹر تھا, کہ اگر اس کو جیل میں کچھ ہوا تو آپ ذمہ دار ہیں, ہم ذمہ دار ہیں. تو مجھے تو خطرہ ہی ان لوگوں سے ہے. اور مجھے کبھی ادھر جا رہا ہوں, کبھی کسی عدالت میں, تو میں آج چیف جسٹس صاحب کو اس کے اوپر لکھوں گا کہ کون ذمہ دار ہے کہ جب بار بار مجھے یہ جعلی کیسز پہ بلا رہے ہیں, اور جب بھی میرا کیس ہو, اور میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم کے سامنے آئے کہ عمران خان کے اوپر کون سے کیسز ہیں, تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ ڈاکوؤں کے اربوں روپے کے کیسز, ہر قسم کا جرم کیا ہے, وہ معاف ہو رہے ہیں. اور 74 کیسز میرے اوپر بنا چکے ہیں اب تک, اور میرے لوگوں کے اوپر, ہر کے اوپر, اعظم سواتی کے اوپر 30 کیس, شہباز گل ایک کیس ختم ہوتا دوسرا کیس. کیا جرم ہے ان کا؟ کیا یہ اعظم سواتی کا جرم تھا کہ اس نے کہا کہ NRO 2 جنرل باجوہ نے دیا؟ اس پہ کسی کو کوئی شک ہے؟ کسی کو شک ہے؟ تو سچ بولنے کے اوپر تشدد, 34 کیسز, کبھی کدھر جا رہا ہے, کبھی سندھ جا رہا ہے, کبھی بلوچستان جا رہا ہے. کیا یہ پاکستان کا آج انصاف کا نظام ہے؟ اور یہی ہونا تھا جب چوروں کو باجوہ نے اوپر بٹھا دیا, ہمارے مجرموں کو. تو میں اپنی آج ساری قوم کو کہہ رہا ہوں, جو آگے جب تک میری قوم اس ظلم کا مقابلہ نہیں کرے گی, آگے آپ کے اور آپ کے بچوں کا مستقبل اندھیرے میں ہے.
میں جب شروع میں 11 مہینے پہلے کہہ رہا تھا، جب چور اوپر آئے، میں نے پہلے دن سے کہا کہ میں کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا. میں نے تب کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میری قوم ان کے خلاف نہ کھڑی ہوئی، اگر ہم نے ان کے سامنے نہ کھڑے ہوئے، کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا. 8 لاکھ سب سے پڑھے لکھے لوگ، پروفیشنلز، پچھلے چند مہینے میں ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. قوم ملک سے مایوس ہو گئے ہیں، امید ختم ہو گئی ہے. اور کیوں نہ ہو، کسی ملک کے اوپر ان مجرموں کو بٹھا دو. میں چیلنج کرتا ہوں، ان مجرموں کو کل برطانیہ کے اوپر بٹھا دو، اس کا دیوالیہ نکال دیں گے. میں آخر میں سنیں، میں آپ سب کا آج میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں آپ کے جذبے اور جنون کو سلام کرتا ہوں. اور میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا ہم سب آپ کو دیکھ رہے تھے جب آپ جیلوں میں تھے، جو آپ کو پکڑ رہے تھے، آپ نے میری ساری پارٹی کا سر فخر سے اوپر کر دیا. بہت بہت شکریہ.